बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब से कई लोगों की मुलाकात हुई, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिनके हवाले से इमरान खान साहब ने ये कहा कि बेहतर होता अगर वो बादशाह सलामत का ओहदा ले लेते, उनको मुबारकबाद देने पर इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर गौहर साहब ने मुबारकबाद दी थी फील्ड मार्शल के ओहदे पर। इमरान खान साहब ने उन पर कड़ी तनकीद की है। बैरिस्टर गौहर को भी इमरान खान साहब ने तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा क्या हुआ है, इमरान खान साहब ने क्या कहा है, काफ़ी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब से बहुत दिनों के बाद पार्टी के लोग आज जाकर मिले हैं। एक अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान ने जज से कहा, मेरी बहन बाहर बैठी है, उससे अंदर बुलाएं। जज ने जेल इंतजामिया को हिदायत दी, लेकिन जेल इंतजामिया ने अमल दरामद नहीं किया। ये अलीमा खान साहिबा ने बताया। फिर अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि इस सूरत हाल पर, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई की, कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पर इमरान खान ने कहा है कि मोदी एक जख्मी जानवर है, ये पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये दहशतगर्दी हो रही है। जो अभी हुआ खुजदार में बच्चों की शहादतें हुई, तो इमरान खान ने कहा यह दहशतगर्दी हो रही, इसमें इंडिया मुलव्वस है, मोदी एक्टिव हो चुका है, कौम को मुत्तहिद रहना है, अलर्ट रहना है, मोदी हमला करेगा। ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया। इमरान खान साहब कहते हैं कि मईशत, दहशतगर्दी और मोदी की खतरे की वजह से कहा है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूं, आए बात करें, मैं बात करने को तैयार हूं, मेरे दरवाजे मत खोलें आप, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं बात करने को तैयार हूं। फिर ये जो 6 मई को इमरान खान से कोई जाकर मिला, खबरें मुसलसल आ रही थी। मजहर बरलास साहब की खबर थी, नजम सेठी साहब ने खबर दी जुबैर अली खान की बात। जुबैर अली खान ने बड़ी तफसील के साथ खबर दी थी। ये सहाफ़ी अपनी अपनी खबर पर कायम है। इन खबरों पर हमने तबसरा किया, आपके सामने सूरत हाल रखी। फिर ऐसे लोग थे जिन्हें कहते हैं हम कि मखसूस सहाफ़ी हैं, उनमें से बाज़ ने कहा कि कोई मुलाकात नहीं हुई, बाज़ ने कहा कि इमरान खान साहब से राब्ते हो गए हैं। ये जो राब्ते वाली बात है, ये तो मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब से बार बार एक बात की जाती है कि खान साहब बात कर लें, मुज़ाकरात कर लें, और आपके लिए इन 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 शराइत पर कुछ नरमी पैदा की जा सकती है, आपको बनी गाला या जमान पार्क भेजा जा सकता है। इमरान खान साहब ने इनकार किया है, इन चीज़ों पर इनकार किया है। अब इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर जो 6 मई की मुलाकात है उसके हवाले से इनकार कर दिया। एडवोकेट नईम हैदर पंजोता साहब ने इमरान खान साहब से पूछा, उन्होंने कहा मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात की, मुलाकात, मुज़ाकरात, डील, बातचीत, राब्ते। इमरान खान साहब ने कहा कि आइंदा जो भी कहे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तो आपको उन खबरों पर एतमाद नहीं करना, और अगर पार्टी के अंदर से कोई कहे, पार्टी के अंदर से कोई कहे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो आप ये समझें कि वो अफवाहें फैला रहा है और उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इमरान खान साहब ने बात की। फवाद चौधरी साहब आज इमरान खान साहब से मिले, और फवाद चौधरी साहब ने यह बताया कि इमरान खान साहब आज पसीने में शराबूर थे, एक्सरसाइज करके आए थे, इस कलर की टी शर्ट, इस कलर का ट्राउजर उन्होंने पहना हुआ था, बड़े जबरदस्त लग रहे थे इमरान खान साहब। और फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि मैंने इमरान खान साहब से कहा है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों से बात करनी होगी, मामलात को आगे बढ़ाना होगा। इमरान खान साहब ने मेरी बात सुनी है, वो कहते हैं आइंदा भी इमरान खान साहब से इस मामले पर बात होगी। ये फवाद चौधरी साहब ने बात की। मैं देख रहा था जरताज गुल साहिबा ने एक तस्वीर पोस्ट की हुई है। तस्वीर पोस्ट करके उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरे हाथ में ये जो तस्बीह है सुर्ख दानों वाली, ये इमरान खान साहब की तस्बीह है। जेल इंतजामिया को भी पता था कि ये इमरान खान की तस्बीह है। वो कहती मैं बाहर आ रही थी तो जेल इंतजामिया ने मुझे रोक लिया कि ये इमरान खान की तस्बीह आप कहाँ लेकर जा रही हैं, आप लेकर नहीं जा सकती। आधा घंटा तफ्तीश, बातचीत, जब उन्हें इत्मीनान हुआ कि ये मुझे दे दी गई है, तो फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। ये जरताज गुल साहिबा का मामला था। मैं ये सोच रहा था कि जेल के दरवाजे पर खड़े और मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद अहलकारों को यह पता है कि इमरान खान के हाथ में तस्बीह कौन सी है, इमरान खान के हाथ में तस्बीह कौन सी है, इमरान खान की तस्बीह है, कोई लेकर कैसे जा सकता है। वो लोग ये भी बात कर रहे थे। तो एक इमरान खान की जो शख्सियत है, वो उसका एक सहर है,
ایک چیز ہے وہ لوگوں پر طاری ہے، اور وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر ہی مقبول نہیں ہیں، وہ جیل کے اندر بھی مقبول ہیں۔ بہت پہلے پتہ چلتا تھا کہ وہ مشقتی جو عمران خان صاحب کے لیے کھانا بناتا ہے، جا کر کام وغیرہ کرتا ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ بتاؤ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، کیسے ہیں اور کس حال میں ہیں، اور جیل کے حوالے سے، صورتحال کے حوالے سے عمران خان صاحب سے کیا بات ہوتی ہے، تو اس مشقتی کو باقی قیدی گھیر کر بیٹھ جاتے تھے۔ یہاں عمران خان کی تسبیح، جو عمران خان والا بلاک ہے وہاں کچھ پولیس والے ہوں گے ڈیوٹی پر، لیکن عمران خان کی تسبیح تمام جیل کے عملے کو پتا تھا کہ عمران خان کی تسبیح ہے، زرتاج گل لے کر جا رہی ہے۔ ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہوئی، یہ عثمان ڈار کی، عمر ڈار کی والدہ، ان کی گفتگو میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں۔ یہ کہتی ہیں کہ میں عمران خان سے ملی، میں نے عمران خان کو پیار کیا، وہ میرا بیٹا ہے، جیسے میرے جذبات ہیں اپنے بیٹے عثمان ڈار کے لیے، عمر ڈار کے لیے، اسی طرح عمران خان کے لیے، اور میں نے کہا بیٹے تیری ماں تیرے لیے جان دے دے گی۔ تو وہ کہتی ہیں بہت اچھا لگا مجھے عمران خان سے مل کر۔ یہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ، جنہوں نے خواجہ آصف صاحب کو فارم 45 پر الیکشن ہرا دیا، یہ ان کا کہنا ہے۔ میں عمران خان کو ملنے کے لیے آئی تھی اور جذبہ میرا ماں کا تھا، جیسے عمر ڈار کے لیے، جیسے عثمان ڈار کے لیے، ویسے ہی ممتا کا جذبہ عمران خان کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوئی، علی امین گنڈا پور صاحب آج عمران خان صاحب سے جا کر ملے۔ پہلے گنڈا پور صاحب کا نام تھا، گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں گئے، ڈھیروں لوگ تھے۔ آج جب گنڈا پور صاحب گئے، ویسے آج بھی ڈھیروں لوگ تھے، لیکن یہ ملاقات بتایا جا رہا ہے کہ اس جگہ نہیں ہوئی جہاں تمام لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، یہ ذرا الگ ملاقات ہوئی ہے۔ اب گنڈا پور صاحب کیا بتاتے ہیں مائنز اینڈ منرلز بل کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، حکمت عملی کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے، ہمارے سامنے 2-4 روز میں آئے گا۔ لیکن گنڈا پور صاحب پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام ورکر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے۔ تو یہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کا احوال تھا۔ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ کیسے مبارکباد دے رہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کہہ دیا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، تمام معاملات عدالت کے ذریعے ریزالو ہوں گے۔ تو میں بھی آپ سے جو عرض کر رہا تھا کہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، ان لوگوں کو رہائی ملے گی۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے تو میں آپ سے عرض کر دوں، جس روز 9 مئی ہوا، شاہ محمود قریشی صاحب اس سے پہلے سے کراچی میں اپنی اہلیہ کے علاج کے سلسلے میں آغا خان ہاسپٹل میں موجود تھے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کے معاملے میں تو باقی ہے نا کسی کا کہ اس کا داماد تھا، وہ خود تھا، اس کی کال تھی، یہ معاملات ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب تو پنجاب میں ہی نہیں تھے، تو اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب کا تو گرفتار ہونے کے بعد ان تمام حالات کو مسلسل برداشت کرنا انتہائی درجے کی زیادتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ۔ لیکن یہ اس سسٹم میں تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ کی جا رہی ہیں۔ اب آ جائیے مریم نواز شریف صاحبہ کی بات پر، مخصوص نشستوں والے معاملے پر میں اس کے بعد بات کروں گا۔ مریم نواز شریف صاحبہ آج سرگودا یونیورسٹی گئیں۔ پہلے تو پروٹوکول دیکھیے سرگودا کی سڑکوں پر مریم نواز شریف صاحبہ کا، ایک ہیوج پروٹوکول تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا، جس میں آپ کو وہ لینڈ کروزرز بھی، سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی، ریسکیو کی ایمبولینسز بھی، پھر اس کے بعد انتظامیہ کے لوگوں کی اپنی گاڑیاں بھی، اور ٹریفک جیم میں، اس گرمی میں، سڑی گرمی میں لوگوں کا ذلیل و خوار ہونا وہ سب نظر آ رہا ہے، اور لمبا خوار ہونا۔ یہ جو میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں نا، اس ویڈیو میں جو شہری کی گفتگو ہے، وہ گفتگو سنوائی جائے تو آپ کو اندازہ ہو کہ بیچارے کس طرح سے تڑپ رہے تھے اس گرمی میں مریم نواز شریف صاحبہ کی وجہ سے۔ پھر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، ٹرمپ یا کوئی شخص جاتا ہے نا بھارت، تو وہ اپنے سلمز کو چھپانے کے لیے، گندی آبادیوں کو چھپانے کے لیے وہ سڑک کے کنارے دیوار بنا دیتے ہیں کہ نظر ہی نہ آئے کہ پیچھے آبادی کیسی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جب سرگودا میں ایک پل پر جا رہی تھیں تو پل کی سائڈ پہ گرین پردہ لگا ہوا ہے، یعنی نیچے کیا حال ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو نہ دکھائی دے تو انہوں نے ایک پردہ لگا کے چھپا دیا ہے۔ یہ سرگودا میں کیا گیا۔ باقی مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی تھی وہاں اسٹوڈنٹس سے کہ میں آپ کو حق دینا چاہتی ہوں، یعنی ایک بچی نے کہا کہ میم آپ کی پرسنالٹی سے بڑی متاثر ہوں، آپ کی کیا بات ہے، آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کو حق کرنا چاہتی ہوں، کیا میں آؤں آپ کو حق کروں؟ وہ بچی سٹیج پر کھڑی ہو کر تقریر کر رہی تھی۔ آپ ڈرامہ چیک کریں، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے ہاتھ میں، جب وہ نیچے اپنی چیف گیسٹ والی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں،
تو ان کے ہاتھ میں وہاں پر ہینڈ ہیلڈ مائک تھا, نیچے بیٹھے ہوئے ہینڈ ہیلڈ مائک تھا, اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ نہیں میں خود آ رہی ہوں اوپر تمہیں حق کرنے کے لیے, اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کے وہ بچی روسٹرم سے ہٹی, مریم نواز شریف صاحبہ اسٹیج پر پہنچی اور انہوں نے اس بچی کو حق کیا. میں اس کو ڈرامہ کیوں کہہ رہا ہوں, یعنی آپ آئیے ایک یونیورسٹی میں خطاب کرنے, روسٹرم لگا ہوا ہے, آپ وہاں کھڑی ہو کر اسٹیج پر تقریر کریں گی, آپ تیار تھیں کہ یہ کرنا ہے سین, اسی لیے ہینڈ ہیلڈ مائک کرسی پر آپ کے ہاتھ میں تھا کہ یہ اب ہمیں پورا سین کریٹ کرنا ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کریٹ کیا اور جا کے اس بچی کو حق کیا. اچھی بات ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کوئی غیر مقبول, مطلب وہ جو مقبولیت کا دعویٰ ہے وہ تو جھوٹا ہے, لیکن کوئی غیر مقبول تو نہیں ہے, کچھ ان کے بھی چاہنے والے ہوں گے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کیا, اس کے بعد کہا تمام بچوں کو میری طرف سے ان کے سر پہ ہاتھ, تمام بچیوں کو ورچوئل حق. یہ ورچوئل حق وغیرہ آپ دے دیں مریم نواز شریف صاحبہ, لیکن پچھلی رات آپ نے کیا کیا, ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ, یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ گزشتہ رات دھڑا دھڑ گاڑیاں بند کی گئی ہیں. لوگ بد دعائیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمران خان بھی وزیر اعظم تھا, آیا تھا, کوئی ایسے کام نہیں کیے گئے وزیر اعظم کے آنے پر جو وزیر اعلیٰ کے آنے پر کیے جا رہے ہیں. ہماری گاڑیاں بند کر دیں, شہر میں جگہ جگہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے, ہماری گاڑیوں کو تھانے میں بند کر دیا گیا, نہ جانے کیا چاہتے ہیں. تو یہ ورچوئل حق آپ دیں, لیکن لوگ جو ایکچوئل کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیں. جو ورچوئل ہے وہ تو دکھا رہے ہوں, جو ایکچوئل ہے وہ بھی آپ سنیں, تو آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے بارے میں, آپ کی کارکردگی کے بارے میں لوگ ان ایکچوئل کیا کہتے ہیں, ورچوئل اپنی جگہ. اب بات پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں والے کیس کی. مخصوص نشستوں والے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا فیصل صدیقی صاحب, حامد خان صاحب, وہ عدالت میں یہ پٹخ پٹخ کر اپنا سر تنگ آ گئے کہ حضور والا جن ججز نے سنا ہے وہ کیسے نکالے جا سکتے ہیں, اور جن ججز نے ریجیکٹ کیا ان کی اب یہاں پر موجودگی, ان کے ساتھ مزید ججز آ گئے, اور یہ آئینی بینچ سن رہا ہے. تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا تھا انہیں نکال دیا, 13 ججز تھے, ان کا ریویو 11 ججز سن رہے ہیں, یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں رد کر دی گئی ہیں. نون لیگ کے اکاؤنٹ سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج 22 تاریخ ہے, 30 تاریخ تک فیصلہ آ جائے گا. یہ یاد رکھیے گا, نون لیگ کے اکاؤنٹ سوشل میڈیا پر یہ بتا رہے ہیں کہ 30 تاریخ تک فیصلہ آ جائے گا, مخصوص نشستیں نون لیگ کو مل جائیں گی, وہ یہ بھی بتا رہے ہیں. پھر جج صاحبان کے آگے وکلا نے ایک اور درخواست رکھی. آج تو باقاعدہ بحث ہو گئی. فیصل صدیقی صاحب بہت ہی دھیمے مزاج کے, بہت ہی تحمل والے مزاج کے وکیل ہیں, اور وہ کبھی بھی جج صاحبان کے سامنے, جیسے عرفان قادر صاحب ہیں, بہت ہی اگریسو وکیل ہیں, وہ کام نہیں کرتے. فیصل صدیقی صاحب بھی آج باقاعدہ گرجنے برسنے لگے کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. مخدوم علی خان صاحب نے اپنے دلائل دیے اور کہا جناب یہ کتنے ججز کو سننا ہے آپ فیصلہ کر لیں, یہ لائیو دکھانا ہے نہیں دکھانا آپ فیصلہ کر لیں, کس کو بٹھانا ہے آپ فیصلہ کر لیں. 2 آپ نے جج صاحبان نکال دیے ہیں, ان جج صاحبان کو واپس لینا ہے نہیں لینا آپ فیصلہ کر لیں. مطلب آپ بطور وکیل کہیں گے کہ یہ کیجئے, اور پھر آپ کی بات قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. انہوں نے کہا آپ فیصلہ کر لیں. ان کا 2 ججز کا جو اب اس بینچ میں شامل نہیں ہیں, فائنل ڈیسیشن میں, ورڈکٹ میں ان کا بھی ووٹ ہوگا, یہ بھی آپ فیصلہ کر دیں. تو جب وہ باقی کی پروسیڈنگز میں نہیں ہے تو کیسے ہوگا, یہ وکلا کہہ رہے تھے. مخدوم علی خان صاحب نے کہا آپ کر دیں, کیونکہ اس آئینی بینچ پہ حکومت کا اعتبار بڑا بھرپور ہے. تو انہوں نے کہا آپ فیصلہ کر دیں, جو آپ فیصلہ کریں گے منظور. یہ باتیں ہو رہی تھیں. تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ نے دیکھا ہے, وہ صدیق جان صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ عدالت میں وہ اسٹاف ہوتا ہے جو جج صاحبان کی کرسیاں پیچھے کرتا ہے, جج صاحبان آ کے بیٹھتے ہیں, وہ کرسیاں ذرا سی آگے کرتا ہے, گھنٹیاں بجتی ہیں تو وہ اسٹاف جو ہے قاصد جو ہے وہ واپس کرسیاں پیچھے کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جج صاحبان اٹھ کے جاتے ہیں. تو اس کیس میں ہوا یہ کہ گھنٹیاں بجا دی گئیں مخدوم علی خان صاحب کے دلائل مکمل ہونے کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جج صاحبان اٹھ کے جائیں گے. یہ وہ موقع تھا کہ فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ, امین الدین خان صاحب سے. انہوں نے کہا آپ نے ہمارا ریبٹل کا حق, جواب الجواب کا حق وہ ختم کر دیا. 26ویں ترمیم کے بعد کیا یہ بھی ہو گیا؟ تو امین الدین خان صاحب نے کہا کیسا, کیا کرنا ہے آپ کو, کیوں بات کرنی ہے, جواب الجواب کیوں دینا ہے, آپ تو اپنی بات کر چکے. انہوں نے کہا نہیں, اب جو دوسرے وکیل نے بات کی ہے تو میرا جواب الجواب ہے, میں وہ دوں گا, کیا آپ اس کا بھی حق ختم کر چکے. تو بڑی بحث ہو گئی, اور فیصل صدیقی صاحب جو ہمیشہ بڑے دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں وہ گرجنے برسنے لگے. ان سے پھر جمال بندوخیل صاحب نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, آپ کا جواب کا حق آپ سے کوئی نہیں لے رہا. اور فیصل صدیقی صاحب باقاعدہ چڑھ دوڑے, انہوں نے کہا یہ کیسے کیا جا سکتا ہے.
تو پھر انہوں نے کچھ مزید 15 منٹ اپنے دلائل دیے اور مختوم علی خان صاحب نے جو بات کی تھی اس پر بات کی. ایک بہت بڑی مصیبت تھی ججز کے لیے کہ یہ کیس جب ہوا تھا تو یہ لائیو دکھایا گیا. قاضی فائز عیسیٰ بلے کا نشان پہلے ہی چھین چکے تھے. بلے کا نشان چھین لینے کے بعد ہی تو آپ نے کہا تھا کہ مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی, آپ لوگ آزاد ہیں. جب یہ کام کیا گیا تھا اور قاضی فائز عیسیٰ نے نون لیگ کے حق میں کام کیا, دھڑا دھڑ کام کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی, قاضی فائز عیسیٰ بھی, تو قاضی فائز عیسیٰ یہ چھین چکے تھے بلے کا نشان. تو اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ جب یہ مخصوص نشستوں کا کیس تھا یہ لائیو دکھایا گیا تھا تو اس کا نظر ثانی بھی لائیو دکھایا جائے گا. اس پر بھی درخواست تھی تو یہ درخواست منظور کر لی گئی ہے اور یہ نظر ثانی لائیو دکھایا جائے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں نہیں ملتی. ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیس میں جو پہلے لکھا گیا تھا کہ آپ کو کچھ مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں, وہ لوگ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل سے وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع کیا تھا وہ والی, ممکن ہے, یہ میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے رپورٹرز سے ہونے والی گفتگو کے بعد کنکلوڈ کر کے بتا رہا ہوں کہ اب یہ بھی ہو جائے کہ جو آپ کو پہلے مل رہی تھیں وہ بھی نہیں ملیں گی. آئینی بینچ یہ بھی کر ڈالے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اتنی بڑی انہونی ہو جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.